अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 9 से, जिसका तर्जमा है दगाबाजी करते हैं अल्लाह से और ईमान वालों से, और दरअसल किसी को दगा नहीं देते मगर अपने आप को और नहीं सोचते। आज के हमारे फर्स्ट एडिटोरियल का टाइटल है जजिज़ एलिवेशन, जजिज़ प्रमोशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जजिस को प्रमोट करने का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस है। ना तो ये मेरिट बेस है और ना ही ये सीनियरिटी बेस है। इसी तनाजुर में एक और तनाज़ा खड़ा हुआ है जिसमें एक जज को प्रमोट किया गया है एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उनका नाम है मोहम्मद अली मज़हर। और तनाज़ा ये इसलिए बना है कि वो सीनियरिटी लिस्ट पे 5वें नंबर में थे सिंध हाई कोर्ट में। इसी वजह से बहुत सारे मसाइल रेज़ हुए हैं, उन तमाम को हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। लेकिन आज के एडिटोरियल में गो थ्रू करने से पहले हमें कुछ अहम बातों को जानना बहुत ज़रूरी होगा, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या है, इसके रोल क्या हैं, किस अमेंडमेंट के तहत इसके जो रोल हैं वो डिफ़ाइन किए गए हैं। इसी तरह से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर कौन कौन से अफराद होते हैं, ये हमारा इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि जो मेन कंसेप्ट है इस आर्टिकल का, ये तमाम चीज़ें जाने बिना, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाने बिना उसको हम असेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो ज़्यादा सा रेड हुआ है, आपने इससे परेशान नहीं होना, हम इसको स्टडी करेंगे बहुत ही डिटेल के साथ। इसके अलावा अल जिहाद ट्रस्ट केस का यहाँ पे ज़िक्र आया है, तो उसको भी हम देखेंगे कि ये केस क्या था, उसके साथ साथ मलिक असद अली केस क्या था और उसमें क्या जजमेंट दी गई है। ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे ताकि हम इस आर्टिकल को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। इसके साथ साथ नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें कि येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताए गए हैं, ग्रीन कलर में हमारे पास फिगर एंड फैक्ट्स को हाईलाइट किया गया है। इसी तरह से जहाँ पे एक्वा कलर आएगा वहाँ पे डिस्कोर्स मार्कर होंगे, और जहाँ पे रेड कलर होगा वहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। और आज मैंने कुछ जगहों पे पर्पल कलर भी लगाया है, तो पर्पल कलर का मतलब ये है कि वो या तो मेटाफोर होगा या फिर हमारे पास ईडियम्स होंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल को ब्रीफली देखने से पहले हम थोड़ा ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। कल एक्चुअली किसी ने हमें रिपोर्ट कर दिया था प्ले स्टोर पे, इस वजह से ऐप वर्क नहीं कर रही थी। तो काइंडली ये सब लोग, आप सब लोगों के बेनिफिट के लिए है, तो इसको ऐसा ना किया करें, रिपोर्ट ना किया करें, और अमूमन अगर नहीं चल रही होती तो थोड़ा सा पेशेंस का भी मुजाहरा किया करें, क्योंकि लोग आके 1 रेटिंग दे जाते हैं जिसकी वजह से वो फिर अंडर रिव्यू चली जाती है और उसकी जो अपडेट हमें देनी पड़ती है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन उस इशू को हमने सॉल्व कर दिया है, अब आप ऐप को एक्सेस कर सकते हैं, अब वो वर्किंग में है। तो अगेन काइंडली यही रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप काइंडली रिपोर्ट ना किया करें, और जो आपके रिव्यूज़ हैं वो भी 1 स्टार पे ना दिया करें, क्योंकि उससे हम अपडेट नहीं दे सकते। अगर किसी ने दे दी हैं 1 स्टार तो वो उसको एडिट करके दोबारा 5 स्टार कर सकते हैं, क्योंकि अब ऐप वर्क करने लग गई है। कोई और प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे कमेंट्स में या ईमेल करके मुझे बता दिया करें, हम उसको टैकल कर लेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल हम देखेंगे पीटीआई की सियालकोट में विन, और यहाँ पे हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट ये होगा कि जो फंडामेंटल्स हैं पॉलिटिकल चेस बोर्ड के, जो कि सेट किए गए थे 2018 के इलेक्शन में, वो अभी भी अपनी जगह पे हैं, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल प्ले कर रही है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के अपना रोल प्ले करने के साथ साथ कुछ पीटीआई के पास प्लस पॉइंट्स भी हैं और पीएमएलएन के ड्राबैक्स भी हैं। हम देखेंगे कि वो ड्राबैक्स क्या हैं पीएमएलएन में, जो उनकी इंटरनल पॉलिटिकल रिफ्ट है और ड्यूअलिटी है उसको हम देखेंगे, और जो दूसरी खामियां हैं उनको देखेंगे जो वजह बनी है पीटीआई की सेंट्रल पंजाब में, जिसको स्ट्रांग होल्ड समझा जाता है पीएमएलएन का, वहाँ पे विक्ट्री का। लास्ट एडिटोरियल है हमारा अटैक ऑन चाइनीज़। कराची में एक मरतबा फिर 2 चाइनीज़ नेशनल पे अटैक किया गया है, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, और इसका जो है क्लेम किया गया है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की जानिब से। तो इन तमाम चीज़ों के तनाजुर में हम पाकिस्तान और चाइना के इकनॉमिक रिलेशंस को भी देखेंगे, और ऐसे जो टेररिस्ट के वाक़यात होते हैं, मिलिटेंट्स वाक़यात होते हैं, उनका इस दोस्ती पे, पाक चीन दोस्ती पे क्या असर पड़ सकता है, ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। अगर हम स्टार्ट करें अपने पहले एडिटोरियल के साथ, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या है। 20 अप्रैल 2010 को हम सब जानते हैं कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में, और इसको बाद में अमेंड किया गया 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको कहा जाता है। तो इन अगर हम तरमीम को देखें, अमेंडमेंट्स को देखें, तो जुडिशल कमीशन को प्रपोज़ किया गया है कि क्रिएट किया जाना चाहिए ताकि रिकमेंड किया जा सके जजेस की अपॉइंटमेंट को सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान में। तो ये फॉलो करता है आर्टिकल 175A को, जो कि इंसर्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इस अमेंडमेंट के ज़रिए।
جو کہ طریقہ کار بتاتا ہے کہ کس طرح سے اپوائنٹ کرنا ہے سپیریئر کورٹ کے جسٹس ہیں، ججز ہیں ان کو۔ اگر ہم اس کے ممبرز دیکھیں تو جن کے ممبر ہیں، چیئرمین ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، اسی طرح سے 4 اور ممبر ہوتے ہیں سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے، اور اسی طرح سے ایک فارمر چیف جسٹس کو بھی ممبر بنایا جاتا ہے اس کمیشن کا، جوڈیشل کمیشن کا، اور اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے نامینیشن پہ چیف جسٹس آف پاکستان کی، جب وہ کنسلٹ کر لیتے ہیں جو باقی 4 ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ اسی طرح سے ایک اور جو ممبر ہیں وہ فیڈرل منسٹر آف لا اور جسٹس ہیں، مزید اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن کے، اور جو لاسٹ ممبر ہیں وہ سینئر ایڈوکیٹ ہوتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جن کو پاکستان بار کونسل کی جانب سے نامینیٹ کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم کچھ پریویس کیسز دیکھیں ججز کے بارے میں، تو جو تھریٹ تھا، خطرہ تھا ججز کو ٹرانسفر کرنے کا، اس کو ابہور کیا گیا ہے، لوتھ کیا گیا ہے، اس سے نفرت کی گئی ہے، اور کہ ایک جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے آرٹیکل 100 کے تحت۔ اچھا، آپ یہاں پہ اگر آرٹیکل یاد کر لیں گے، جہاں پہ جیسے آرٹیکل 100 کا ذکر ہوا ہے، آرٹیکل 175A کا ذکر ہوا ہے، آرٹیکل 209 کا ذکر ہوا ہے، تو یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں جب آپ اپنا آرگومنٹ کر رہے ہوں گے، اور یہ آپ کے آرگومنٹ کو بہت زیادہ اسٹرینگتھ دے سکتے ہیں۔ الجہاد کیس رول دیٹ، اب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، آگے ذکر آئے گا الجہاد ٹرسٹ کیس کا، تو وہ اس نے کیا رول کیا گیا تھا؟ اس میں یہ رول کیا گیا تھا جو پاور ہے ٹرانسفر کی وہ پریس نہیں کی جا سکتی اس سروس کے لیے کہ پنشمنٹ دی جائے، سزا دی جائے کسی بھی جج کو، یا پھر کسی دوسری ایکسٹرینیس کنسیڈریشن کے لیے، تھنکنگ کے لیے۔ اور اگر ہم ملک اسد علی کیس کو دیکھیں تو یہ ڈکلیئر کیا کرتا ہے، انویلڈیٹی اینڈ انکانسٹیٹیوشنلٹی آف اپوائنٹمنٹ آف جج، کہ انویلڈ ہوگا اور غیر عینی ہوگا کسی بھی جج کو اپوائنٹ کرنا سپیریئر کورٹ کے آؤٹ سائڈ کے اس پرویو کے کہ جو انکوائری ہے انڈر آرٹیکل 209 آف کانسٹیٹیوشن کے، اور اگر اس طرح کی کوئی بھی اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے آرٹیکل 199 کے تحت۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں، ہم نے دیکھا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کیا ہوتا ہے، کون سی ترامیم کے تحت اس کو سیٹ کیا گیا ہے، اسی طرح ان کے ممبر کون کون سے ہوتے ہیں، اور جو 2 اہم رولنگز تھی الجہاد ٹرسٹ کیس اور ملک اسد علی کیس کی، ان کو بھی دیکھا، اور جو آرٹیکلز جو فالو کر رہی تھی 100، 209 اور 199، یہ تمام شکیں بھی ہم نے دیکھ لیں۔ ایک کنٹروورسی رائلنگ دا لیگل فریٹرنیٹی، ایک جو تنازع تھا جو کہ انوائے یا اریٹیٹ کر رہا تھا لیگل قانونی پروفیشن کو فار اے فیو ویکس، کچھ ہفتوں کے لیے، ہیز کم ٹو اے ہیڈ، وہ اب ایک کرٹیکل پوائنٹ پہ پہنچ گیا ہے، اپنے کلائمیکس پہ پہنچ گیا ہے۔ اٹ واز پریسپیٹیٹڈ بائی دا جوڈیشل کمیشن آف پاکستانز اپروول، تو یہ فیصلہ لیا گیا تھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اپروول سے، جس میں 5-4 کی میجارٹی تھی، یعنی کہ 5 نے حق میں ووٹ دیے، 4 نے اگینسٹ ووٹ دیے، آف دی ایلیویشن آف سپریم کورٹ آف جسٹس محمد علی مظہر کے، محمد علی مظہر کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا جائے، ان کو پروموٹ کر دیا جائے۔ دا جج واز 5th آن دی سینیارٹی لسٹ، ان کا جو نمبر تھا وہ 5واں تھا سینیارٹی لسٹ میں سندھ ہائی کورٹ کی، اینڈ ڈیسیجن ہیز بین میٹ ود اے اسٹرانگ ریئیکشن فرام لائر باڈیز، اور جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو لائر باڈیز کی جانب سے اس کے اوپر بہت زیادہ سخت رد عمل آیا ہے پورے ملک میں۔ who contend that JCP is violating the criteria of seniority، جن کا یہ ازرٹ کرنا ہے، آرگو کرنا ہے، وہ یہ دلائل دے رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو سینیارٹی کا کرائٹیریا ہے اس کا استحصال کر رہا ہے ایز دی گائیڈنگ پرنسپل فار ایلیویشن، کیونکہ یہ جو سینیارٹی ہے یہ گائیڈنگ پرنسپل ہے پروموشن کا۔ دیٹ کرائٹیریان واز سیٹ بائی ایپیکس کورٹ، اچھا یہ جو کرائٹیریا ہوتا ہے یہ پلولر ہوتا ہے اور سنگولر اس کا کرائٹیریان ہوتا ہے، واز سیٹ بائی ایپیکس کورٹ، تو یہ سیٹ کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے اپنی ہی ججمنٹس کے ذریعے۔ ناٹ ود اسٹینڈنگ دا کورٹ ہیز آلسو ہیلڈ دا ایلیویشن آف سپریم کورٹ بی کنسیڈرڈ اے نیو پوائنٹ انسپائٹ آف کے کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو سپریم کورٹ میں پروموشن ہوگی اس کو نئی اپوائنٹمنٹ کنسیڈر کیا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ آن اے کال بائی دا پاکستان بار کونسل، پاکستان بار کونسل نے کال کی ہے جو لائرز ہیں، وکلاء ہیں تمام ملک میں، وہ بائیکاٹ کریں گے کورٹس کا وینسڈے والے دن۔ اٹ ڈز ناٹ اپیئر، یہ ایسا نظر نہیں آتا، دیٹ میٹرز آر گوئنگ ٹو سیٹل ڈاؤن سون، کے معاملات جلد حل ہونے والے ہیں۔ دا PBC یعنی کہ پاکستان بار کونسل ہیز کالڈ اے جنرل باڈی میٹنگ، انہوں نے ایک جنرل باڈی میٹنگ بھی کال کی ہے تمام پروونشل بار کونسلز کی، تمام صوبائی بار کونسلز کی اور ایسوسیشنز کی، اگست 5 کو ٹو چاک آؤٹ اے فیوچر لائن آف ایکشن، تاکہ وہ مستقبل کے لیے ایک پلان تیار کر سکیں۔ Several rulings of APEC courts have expounded on the constitutional provision، بہت ساری رولنگز ججمنٹس دی گئی ہیں سپریم کورٹس کی جانب سے جو کہ ایکسپلین کرتی ہیں، انٹرپریٹ کرتی ہیں
آئینی پروویژنس کو جو کہ ریلیٹ کرتی ہیں ججز کی اپوائنٹمنٹ سے سپیریئر جوڈیشری میں. دا موسٹ ایگزاسٹیو ٹو دیز ور دی الجہاد ٹرسٹ کیس. جو اس میں بہت زیادہ کمپریہنسو جامع تھی وہ الجہاد ٹرسٹ کیس تھا اور ملک اسد کیس ججمنٹ تھی جن کو ابھی ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کر چکے ہیں. دیٹ لیڈ ڈاؤن دی سینیارٹی پرنسپل ٹو بی فالوڈ ان سچ اپوائنٹمنٹ, جس میں یہ کہا گیا کہ جو سینیارٹی کا پرنسپل ہے, سینئر ہونے کا اصول ہے, اس کو فالو کیا جائے گا ان اپوائنٹمنٹس میں. ان ریسنٹ ایئرز however, تاہم جو حالیہ سال ہیں اس میں ہم نے دیکھا سینیارٹی ہیز بین ڈسریگارڈیڈ. سینیارٹی کو اگنور کیا گیا ہے, نیگلیکٹ نظر انداز کیا گیا ہے سیورل ٹائمز, بہت مرتبہ. ون آف دی جج ہو واز سپرسیڈیڈ واز, بہت سارے ججز جن کو ایک جج جن کو ریپلیس کیا گیا ہے, سبسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے, ان کا نام تھا لیٹ چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ وقار سید تھے وہ, ہو ہیڈڈ دا اسپیشل کورٹ, جنہوں نے اسپیشل کورٹ کی ہیڈ بھی کیا تھا, جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کو غداری کا مرتکب پایا تھا. جسٹس سیتھ ہیڈ ایون filed a petition to say that in view of his seniority, جسٹس سیتھ نے ایک جو پٹیشن بھی فائل کی تھی اپنی سینیارٹی کو دیکھتے ہوئے, جس میں انہوں نے کہا تھا ہی ہیڈ اے ویلڈ ایکسپیکٹیشن, ان کو ایک ویلڈ امید ہے ٹو بی ایلیویٹڈ ٹو اپیکس کورٹ, کہ ان کو پروموٹ کیا جائے گا سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ. سرٹینلی, یقینی طور پہ سینیارٹی ایز اے کرائٹیرین فار پروموشن از اینی اسفیئر از پرابلمیٹک, کہ کسی بھی سفیئر میں جو پروموشن کا کرائٹیریا ہے وہ اگر سینیارٹی ہو تو یہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے. میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس آر دی گولڈ اسٹینڈرڈ. گولڈ اسٹینڈرڈ ہمارے پاس کیا ہے پروموشن کا, میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس ہیں. ہاؤ تاہم پاکستان آلسو ہیز اے ہسٹری آف میکینیشنس. پاکستان کی جو ہسٹری ہے, تاریخ ہے, وہ اسکیم سے پلاٹ سے بھری پڑی ہے بائی دی ایگزیکٹو اگینسٹ دی جوڈیشری, جو کہ ایگزیکٹو نے لیے ہیں جوڈیشری کے خلاف, عدلیہ کے خلاف, جس میں اگر ہم شامل کریں تو چیف جسٹس سجاد علی شاہ, سعید الزمان صدیقی اور افتخار چودھری کو ریموو کیا گیا تھا. ناٹ ٹو مینشن دا ریسنٹ ریفرنس اگینسٹ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ, اور جو ابھی اگر ریسنٹ ریفرنس ہم دیکھیں تو وہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ تھا. ان سچ این انوائرمنٹ, اس طرح کے ماحول میں, دا پروسیس ویئر بائی سچ اپوائنٹمنٹس از میڈ, ایسا عمل جہاں پہ ایسی اپوائنٹمنٹس کی جاتی ہیں, مسٹ آلسو بی ٹرانسپیرنٹ, اس کو بھی شفاف ہونا چاہیے. اف سینیارٹی از ٹو بی ڈسکارڈیڈ, اگر سینیارٹی کو اگنور کیا جانا ہے ایز اے گائیڈنگ پرنسپل کے طور پہ, دین آبجیکٹیو کرائٹیریا ٹو اسیس میرٹ مسٹ بی فریمڈ, تو پھر ایک ایسا کرائٹیریا بنانا چاہیے جس پہ میرٹ کو فریم کیا جائے, میرٹ پرکھا جائے. دیز کوڈ انکلوڈ, تو یہ کیسے ہم بنا سکتے ہیں کہ ڈسپوزل ریٹ ہے جو کیسز سالو کرنے کا ریٹ ہے ججز کا, اس کے ساتھ ساتھ جتنی انہوں نے نمبر آف ججمنٹس پبلش کی ہیں لا جرنلز میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریشو ہے ججمنٹس کی جو اپہیلڈ یا ریورس کی گئی ہے اپیکس کورٹ کی جانب سے, اور کرائٹیریا ہم جس کی بیس پہ میرٹ بنا سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس فریکوینسی کے ساتھ وہ اپنی ججمنٹس, ان کی ججمنٹس سائڈ کی جاتی ہیں دوسرے ججز کی جانب سے. تو اگر ہم اس کرائٹیریا پہ ججز سلیکٹ کریں تو یہ ایک بہت اچھا کرائٹیریا ہے, یعنی کہ ان کی تو تمام چیز اس بیس پہ بہت تیزی سے کیس بھی سالو کریں گے, اور اپنے جو ان کے ججمنٹس ہوں کہ ان کو پبلش کرنے کی بھی کوشش کریں گے. لا جرنلز میں بڑے ریناؤنڈ لا جرنلز ہوتے ہیں تمام دنیا میں, اور ان کے امپیکٹ فیکٹرز ہوتے ہیں, اس کی بیس پہ بھی اس کو پرکھا جا سکتا ہے. تو اسی طرح سے جو ریشو ہے ججمنٹس کی جو اپہیلڈ کیے گئے ہیں یا ریورس کیے گئے ہیں اپیکس کورٹ سے, اور جو ان کی ججمنٹ سائٹ کی جاتی ہیں, سائٹیشن بھی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک اچھے جج کو پروموٹ کرنے کا سبب بنیں گی سپریم کورٹ میں. اٹ از آلسو ورتھ پوائنٹنگ, یہ پوائنٹ کرنا بھی اہم ہے, دیٹ ان ریسنٹ ایئرس کے حالیہ سالوں میں دا جوڈیشری ہیز ایکٹ اسائڈ ہنڈریڈ آف آؤٹ آف ٹرن اپوائنٹمنٹ. سپریم عدلیہ نے بہت سارے کیسز ایسی اپوائنٹمنٹس کو کینسل کیا ہے جن کو آؤٹ آف ٹرن اپوائنٹ کیا گیا تھا پولیس میں اور سول سیکٹر میں, پریزیومیبلی آن دا گراؤنڈز آف دی بائس آف سم سارٹ. تو یہ عزیوم کیا جاتا ہے کہ ایسا کیا گیا ہے کسی بائسنس کی بیس پہ یا پھر پریجوڈائز کی بیس پہ کوڈ ہیو انوالوڈ, جو کہ ان کیسز میں اپوائنٹمنٹس میں ہو سکتی تھی. جوڈیشیل اپوائنٹمنٹس شوڈ ہیو ناٹ بیکم کنٹروورشل, یہ جو عدلیہ کے اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو متضاد نہیں بننا چاہیے. دا جے سی پی مسٹ سیٹ اے کلیئرلی ڈیفائنڈ پاتھ ٹو ایلیویشن. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو ایک یقینی سرٹن راستہ اپنانا ہوگا ان پروموشن کے لیے, ان ججز کی پروموشن کو سلیکٹ کرنے کے لیے. تو ہم نے دیکھا اس میں بہت سارے ہمیں امپورٹنٹ فیکٹس ملے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کون سے ججز تھے جن کو ریموو کیا گیا. اس کے علاوہ جو اہم باتیں تھیں وہ یہاں پہ آپ کے پاس ہائی لائٹ ہیں, یا آپ ایپ پہ جا کے PDF ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو.
نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا پی ٹی آئی سیالکوٹ ون. دا پی ٹی آئیز وکٹری ان دا سیالکوٹ کانسٹیٹوئنسی PP38. پی ٹی آئی نے فتح حاصل کی ہے سیالکوٹ کے حلقے PP38 میں. PMLN کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا. تو یہ بہت زیادہ سگنیفیکینٹ ڈیولپمنٹ ہے تمام اگر رسپیکٹس میں دیکھیں, تمام پہلو اگر اس کے ہم دیکھیں تو. دس واز کنسیڈرڈ اے PMLN اسٹرانگ ہولڈ. PP38 کو PMLN کا اسٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا تھا, اس لیے یہ سیف سیٹ تھی, محفوظ سیٹ تھی پارٹی کے لیے اور اس کے کینڈیڈیٹ کے لیے. ہوز فیملی ہیز ڈومینیٹڈ پالیٹکس ان دا ایریا, جن کی فیملی جو ہے خاندان جو ڈومینیٹ رہا ہے سیاست میں. پاکستان میں ایک اور المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو خاندان کی سیاست ہوتی ہے, فیملی پولیٹکس ہوتی ہے, تو یہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہے. آپ سندھ میں دیکھیں, پنجاب خاص طور پہ جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پہ دیکھیں, بلوچستان میں دیکھیں, تو یہ بہت سارے جو ایسے خاندان ہیں جو کہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں اور فیملیوں سے وہی چلے آ رہے ہیں. نیو لوگوں کو آنے کا موقع بالکل نہیں مل سکتا پاکستان میں, اور کوئی نیا کینڈیڈیٹ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ پولیٹکس میں انٹری کرے گا. سینٹرل پنجاب از پرسیوڈ ایز دا PMLN's ہرٹ لینڈ یا اسٹرانگ لینڈ بھی کہا جاتا ہے سینٹرل پنجاب کو PMLN کا. اینڈ اونلی اے فیو منتھس اگو, اور کچھ مہینے پہلے ہم نے دیکھا کہ PMLN نے تھریش کیا تھا, بیٹ کیا تھا, ٹراؤنس کیا تھا PTI کو نیشنل اسمبلی میں جب بائی الیکشنز ہوئے تھے ڈسکا میں. ان فیکٹ در حقیقت دا رولنگ پارٹی ہیز لاسٹ سکسیسو بائی الیکشن. جو PTI رولنگ پارٹی ہے انہوں نے بہت سارے بائی الیکشنز ہارے ہیں, تو یہ اس پرسیپشن کو, خیال کو ری انفورس کر رہا تھا کہ جو انکمبینسی ہے, یعنی انکمبینٹ گورنمنٹ ہوتا ہے, حالیہ حکومت یا جو آفس ہولڈ کر رہی ہوتی ہے, تو یہ جو ان کا ہولڈ کرنا ہے آفس, یہ ان کے اوپر ہیوی ہو رہا ہے اور یہ سیٹیں ہار رہے ہیں. ہاؤور تاہم دا پارٹیز بیک ٹو بیک وکٹریز ان آزاد کشمیر. پارٹی نے جو آزاد کشمیر میں بہت ساری سیٹیں جیتی ہیں اور اسی طرح سے سیالکوٹ میں, تو اس نے ایک فلپ دیا ہے, سٹیمولس دیا ہے ان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ کو, اور ڈنٹنگ کی ہے, ویکن کیا ہے PMLN کو. اچھا, اگر ہم ریزنز کی بات کریں تو بہت سارے نومیریس سیورل ریزنز ہیں. وائی دا اپوزیشن پارٹیز فائنڈ دیم سیلف اسٹرگلنگ اگینسٹ دی گورنمنٹ. کیوں یہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ حکومت کے خلاف اسٹرگل کر رہی ہیں. لیکن اگر ہم کی ریزن کی بات کریں سب سے اہم کی, تو وہ کیا ہے, لیک آف کوہیژن ہے, یونٹی کی کمی ہے اینٹی گورنمنٹ نیریٹو میں. اس کے ساتھ ساتھ جو PMLN کی انٹرنل ڈیولٹی ہے, انٹرنل رفٹ ہے, کنفرنٹیشن ہے, جھگڑا ہے, وہ خاص طور پہ ایکیوٹ فیکٹر ہے ان کو ڈریگ ڈاؤن کرنے کا, نیچے لانے کا. الیکٹورل جو مقابلے ہوتے ہیں, کنٹیسٹ ہوتے ہیں, ان میں. while the PTI has now started focusing on its projects and schemes. PTI نے بھی اب اپنے پروجیکٹس اور جو اسکیمز ہیں اس پہ فوکس کرنا سٹارٹ کر رہا ہے. PMLN ابھی بھی سرکلز میں رن راؤنڈ کر رہی ہے یہ فگر آؤٹ کرنے کے لیے کہ یہ یا تو اگریسو پالیسی اپنانا چاہتی ہے, یعنی کہ جارحانہ پالیسی, یا پھر یہ ایک پروڈنٹ ون یعنی کہ وائز پالیسی اپنا سکتی ہے. تو اب انٹرنل رفٹ کیا ہے, جو مریم نواز گروپ ہے انہوں نے اگریسو پالیسی اپنائی ہوئی ہے اگینسٹ گورنمنٹ, اور جو آپ اگر دیکھیں شہباز شریف گروپ ہے انہوں نے پروڈنٹ ون یعنی کہ وائز ون پالیسی اپنائی ہوئی ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اٹ از دس کنفیوژن, یہی کنفیوژن ہے اور ایمبیگیوٹی یا ویگنس, مبہم پن ہے, دیٹ ہیز فورس دا PMLN ٹو ایکسپلین ایوری ڈیفیٹ ایز اے پروڈکٹ آف ریگنگ, جس کی وجہ سے PMLN ہر جو ہار ہوتی ہے ان کی اس کو وہ کہتے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے, بغیر کوئی ثبوت دیے جو کہ سبسٹینشیٹ کر سکے, پروو کر سکے ان کے کلیمز کو, دعووں کو. دس نریٹیو گیٹس ڈائلیوٹیڈ, یہ جو نریٹیو ہے یہ مزید ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے جب کنفرنٹ کیا جاتا ہے اسے انکنوینئنٹ کنٹراڈکشن سے, غیر جو مناسب اختلافات ہوتے ہیں پارٹی کے بیانات میں ان سے. when the PMLN wins a by election, جب PMLN ایک بائی الیکشن جیتتی ہے, there is no mention of malpractice, جو دھاندلی ہے, فاؤل پلے ہے, اس کا کوئی مینشن نہیں کیا جاتا. لیکن جب یہ ہار جاتی ہے کوئی الیکشن تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اٹ may want to recognize that PTI is slowly consolidating its political strength. ان کو اب یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ PTI ایستا سے اپنی جو پولیٹیکل طاقت ہے اس کو مزید مضبوط کر رہی ہے, and setting up itself up strongly فار دی جنرل الیکشن, اور اپنے آپ کو جو جنرل الیکشن 2023 میں ہونے ہیں اس کے لیے مزید اسٹرانگ کر رہی ہے. دس ڈز ناٹ however mean, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے دیٹ دی ٹیبلز ہیو بین ٹرن, کہ جو سچویشن ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. یہ ہمارے پاس ایڈیم ہے کہ سچویشن ایڈوانٹیج کی جانب تبدیل ہو جانا کسی بھی پارٹی کے لیے جو پہلے ڈس ایڈوانٹیج پہ تھی. دا PMLN ریمینس انٹرینٹ ان دی پنجاب اسٹرانگ ہولڈ. PMLN ابھی بھی انگرینڈ ہے, اسٹیبلش ہے پنجاب کے اسٹرانگ ہولڈ میں, اینڈ PTI کین ناٹ بی شیور آف دی اسکیل آف اٹس آرگینک سپورٹ ان دا
لارجسٹ پروونس اور PTI یقینی نہیں ہو سکتی کہ ان کو اس سب سے بڑے صوبے میں کتنی آرگینک سپورٹ ملے گی. اٹ از اپیرنٹ یہ واضح ہے دیٹ دا اسٹیبلشمنٹ ریمینز اے سینٹرل پلیئر ان دا سسٹم کہ اسٹیبلشمنٹ اس سسٹم میں ابھی بھی سینٹرل پلیئر ہے باوجود اس کے جو بھی اپوزیشن پارٹی ڈیزائر کرے خواہش کرے. دا PTI's ریسنٹ الیکٹورل وکٹریز حال ہی میں جو PTI کی الیکشن میں فتوحات ہوئی ہیں یہ ایک ریمائنڈر ہیں یقین دہانی ہیں کہ جو فنڈامنٹلز ہیں بنیاد ہیں سیاسی چیس بورڈ کے وہ جو سیٹ کیے گئے تھے 2018 کے الیکشن میں وہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ ہیں اگر ہم لارج کنٹیکسٹ میں ایکسٹینٹ میں اس کو دیکھیں. دس پریزنٹس اے یونیک چیلنج ٹو PTI's رائیول. تو یہ PTI کے جو رائیولز ہیں ہاسٹائلز ہیں اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے منفرد چیلنج ہے. دے ہیو ٹو فگر آؤٹ ورکیبل اسٹریٹجی ٹو ڈینٹ دی PTI's پولیٹیکل اسٹینڈنگ. ان کو ایک ایسی حکمت عملی اپنانی ہوگی جو کہ PTI کی سیاسی سٹینڈنگ کو ویکن کر سکے بیفور دی جنرل الیکشن اور اپان دیم کیونکہ جو جنرل الیکشن ہے وہ آنے والے ہیں. سو فار دیر آر لٹل انڈیکیشن ابھی تک بہت کم یہ نشاندہی ہے دیٹ دی اپوزیشن ہیز اینی تھنگ نیو اپ اٹ سلیوز کے اپوزیشن کے پاس کوئی نیا آئیڈیا یا اسٹریٹجی یا حکمت عملی ہے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اٹیک آن چائنیز این اٹیک ٹارگٹنگ 2 چائنیز نیشنلز ان کراچی آن وینسڈے. بدھ والے دن کراچی میں 2 چائنیز نیشنلز پہ حملہ کیا گیا ہے تو جو شوڈ پٹ دی سیکیورٹی اپریٹس آن الرٹ. تو اس حملے کی وجہ سے سیکیورٹی اپریٹس کو اب الرٹ پہ ہونا چاہیے تاکہ وہ نیوٹرلائز کر سکیں اس طرح کے تھریٹس کو خطرات کو. 2 فارنرز کو اٹیک کیا گیا ہے آرمڈ موٹر سائیکلسٹ کی جانب سے جب وہ ڈرائیو کر رہے تھے انڈسٹریل یونٹ کی جانب سائٹ ایریا میں. تو ون آف چائنیز نیشنل اگرچہ کہ جو ایک چائنیز نیشنل تھا اور جو لوکل ڈرائیور تھا وہ سیف رہے ہیں انہرٹ رہے ہیں جبکہ دوسرا جو چائنیز نیشنل تھا وہ انجرڈ ہوا ہے گن مین نے اس کو انجرڈ کیا ہے لیکن فارچونیٹلی وہ آؤٹ آف ڈینجر ہے خطرے سے باہر ہے. جہاں پہ ہمارے پاس ڈبل کاماز ہیں. ڈبل کاماز پنکچویشن کی ایک ایسی ٹائپ ہوتی ہے جو فلو آف سینٹینس کو مینٹین رکھتے ہیں. اسی طرح سے آگے ہم ڈبل ڈیشز دیکھیں گے. ڈبل ڈیشز پنکچویشن کی ایک ایسی ٹائپ ہوتی ہے جو فلو آف سینٹینس کو بریک کرتی ہے. ایکچولی جب ہم پنکچویشن کی بات کرتے ہیں تو عموماً آپ نے ایڈیٹوریلز میں دیکھا ہوگا کہ ڈبل کاماز ڈبل ڈیشز سیمی کولن کولن ملٹیپل کاماز تو یہ تمام چیزیں یوز ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ یہاں سے پنکچویشن بھی بہت اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں کیونکہ پریسی کے پیپر میں پنکچویشن بھی آتی ہے. دا ادر واز انجرڈ بائی گن مین بٹ فارچونیٹلی سیڈ ٹو بی آؤٹ آف ڈینجر. جو دوسرا شخص تھا وہ انجرڈ ہوا ہے گن مین نے ان کو انجرڈ کیا ہے لیکن وہ خطرے سے باہر ہیں. دا بینڈ بلوچستان لبریشن فرنٹ BLF جو ہے انہوں نے کلیم کیا ہے کہ رسپانسبلٹی ذمہ داری لی ہے اس اٹیک کی. دا انسیڈنٹ کمز آن دی ہیلز آف داسو ٹریجڈی. داسو میں جو سانحہ ہوا تھا یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے سون آفٹر اس کو فالو کیا ہے. کمز آن دی ہیل ہوا ہے اور داسو کی سانحہ میں تقریباً 13 لوگوں کی جان چلی گئی تھی جس میں 9 چائنیز نیشنل بھی شامل تھے. موروور دا چائنیز کانسولیٹ ان کراچی ہیڈ کم انڈر این آرم اٹیک ان 2018. چائنا کا جو کانسولیٹ تھا کراچی میں اس پہ بھی حملہ ہوا تھا 2018 میں. ڈبل ایکشن میں بتایا گیا ہے کہ جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں علیحدہ پسند تنظیمیں ہیں انہوں نے یہ حملہ کیا تھا اور ان کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا. اس کو بھی ہم نے پہلے ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا تھا ایک ایڈیٹوریل میں. اٹ از obvious یہ یقینی ہے سرٹن ہے کلیئر ہے کہ یہ جو اٹیکس ہیں ڈیزائن کیے گئے ہیں پاکستان چائنا کی جو دوستی ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہارم کرنے کے لیے اور جو فارنرز ہیں غیر ملکی ہیں ان کی جو پاکستان میں پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ ہے اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے حوصلہ شکنی کرنے کے لیے. پروٹیکشن آف چائنیز نیشنلز مسٹ بی بیفڈ اپ. جو تحفظ ہے چائنی کے لوگوں کا چائنا کے لوگوں کا اس کو مزید اسٹرانگ کیا جانا چاہیے اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ جو ہاسٹائل ایکٹرز ہیں دشمن ممالک ہیں اور جو کہ بلانگ کرتے ہیں علیحدگی پسند تنظیموں سے اور جن کو بیک کیا جاتا ہے رائٹ ونگ گورنمنٹ سے شدت پسند حکومتوں سے جو کہ ہمارے نیبرہڈ میں موجود ہیں. تو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ڈٹرمنڈ ہیں ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے میں. سیکیورٹی اپریٹس مسٹ بی ریڈبل اٹس ایفرٹ. جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو اپنی کاوشوں کو ڈبل کرنا ہوگا تاکہ تھارٹ پریونٹ اوائڈ روکا جا سکے اس طرح کے واقعات کو. داسو کے انسیڈنٹ کو دیکھتے ہوئے چائنا واز کوائٹ فرم. چائنا بہت زیادہ سخت تھا یہ ڈیمانڈ کرنے میں سیکیورٹی اپنے ورکرز کے لیے اور بہت ساری ایفرٹس لگی ہیں فارن منسٹر کی جانب سے اور چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے بھی جن کو یہ یقین دہانی کرانے میں ایشور کرانے میں کہ اس طرح کے جو وائلنس ٹارگٹنگ ہے چائنا کے لوگوں کی نیشنلز کی اور پروجیکٹس کی پاکستان میں اس کو ٹالریٹ برداشت نہیں کیا جائے گا. دا فیکٹ از چائنیز نیشنلز. حقیقت یہ ہے کہ چائنا کے جو نیشنلز ہیں جو کام کر رہے ہیں سیک پیک پہ اور اس طرح کے دوسرے پروجیکٹس پہ وہ سافٹ ٹارگٹس ہیں دہشت گردوں کا ٹیررسٹ کا. اسی لیے جو انٹیلیجنس بیس ایکشنز ہیں وہ بیسٹ آپشن ہے اس طرح کے اٹیکس کو روکنے کے لیے. جو معیشی اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے پاکستان اور چائنا کا یہ بہت زیادہ گہرا ہے
اور جو انیمیکل فورسز ہیں، ہارمفل فورسز ہیں، ان کو الاؤ نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ اس بانڈ کو ڈیمیج کرے. دا انٹیلیجنس اپریٹس مسٹ کیپ اے کلوز واچ آن ایلیمنٹس. انٹیلیجنس کو ایسے ایلیمنٹس جو ہیں شدت پسند، ان پہ بہت کڑی نگرانی رکھنی ہوگی. دیٹ انٹینڈ ٹو ہارم دا چائناز نیشنل، جو چائنا کے لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور پاکستان اور چائنا کے معیشی جو مفادات ہیں اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا لاسٹ ایڈیٹوریل میں کہ کس طرح سے جو چائنیز پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، اس کے پس پردہ یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ جو اکنامک ریلیشنز ہیں پاکستان اور چائنا کے اور ان کی جو دوستی ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے. جو نیکسٹ ایڈیٹوریل تھا ہمارا وہ پی ٹی آئی کی ون تھی. اس میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی ایک تو اپنی جو سکیمز ہیں ان پہ کام کر رہی ہے، لیکن جو مین وجوہات تھی پی ٹی آئی کی ون کی اور پی ایم ایل این کے ہارنے کی اپنی اسٹرانگ ہولڈ میں، وہ تھی پی ایم ایل این کی انٹرنل ریفٹ، انٹرنل ڈیویلٹی اور لیک آف کوہیژن. اگر ہم فرسٹ ایڈیٹوریل دیکھیں، یہ سب سے آج کا اہم ایڈیٹوریل تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ جو ججز کی پروموشن کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے پاکستان میں، نہ تو یہ میرٹ بیسڈ ہے اور نہ ہی یہ سینیارٹی بیسڈ ہے. تو اس کے علاوہ ہم نے دیکھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کیا ہوتا ہے، ان کے ممبرز، اور اس طرح سے 2 اہم کیسز بھی ہم نے اسٹڈی کیے ہیں جن میں الجہاد ٹرسٹ کیس اور ملک اسد علی کیس شامل ہے. تو یہ آپ کی لسننگ سے بھی آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ آج آپ جا کے یہ ججز ایلیویشن والا آرٹیکل ایپ سے ضرور پڑھیں، تاکہ جو آپ کی فوٹوگرافک میموری ہے تو آپ کو یہ تمام چیزیں یاد رہ جائیں اور آپ اپنے پاس ان کو کہیں پہ لکھ بھی سکتے ہیں، جار ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، تاکہ فیوچر میں آپ کو اگر آپ اپنا ایسے لکھ رہے ہوں تو اس میں آپ کو یہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں. اسی طرح سے آپ کو اگر کوئی دوسرے فیکٹس ملتے ہیں عموماً جو گرین میں ہائی لائٹڈ ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ اپنے پاس کسی الگ ایک نوٹ بک بنا لیں، اس میں لکھتے جایا کریں، تاکہ جب اپنا ایسے لکھیں، پیراگرافنگ کریں، تو پیراگراف میں آپ اپنا جو بھی سٹانس لیتے ہیں فرسٹ سینٹینس میں، نیچے آپ کو دوسرے یا تیسرے سینٹینس میں اس کو اپنے آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یا تو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اس کو کوٹیشن کے ساتھ، یا پھر آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی فگر اینڈ فیکٹ کے ساتھ. تو یہاں پہ بہت سارے فگر اینڈ فیکٹس ملتے ہیں ڈان ایڈیٹوریلز میں، یا دوسرے جو ہم واشنگٹن پوسٹ یا ڈیلی ٹائمز اسٹڈی کرتے ہیں نیوز پیپر، وہاں پہ بھی آپ کو بہت سارے فیکٹس ملتے ہیں. تو یہ آپ اگر الگ نوٹ بک ہوگی تو لاسٹ ڈے اگر آپ اس کو پڑھ کے جائیں گے تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے اپنے جو آپ کے فیکٹس ہوں گے ان کو کوٹ کر پائیں گے. یہ صرف ایسے کی بات نہیں ہے، کوئی اور پیپر ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی اگر آپ یہی پیٹرن اپناتے ہیں اور ہر کویسچن کو ایسے کی بیس پہ لکھتے ہیں، ایسے کی طرح سے لکھتے ہیں، تو آپ بہت اچھا سکور بھی کر سکتے ہیں. اچھا، کچھ اسٹوڈنٹس نے سجیشن دی تھی کہ ہم پریس ہی بنایا کریں ان ایڈیٹوریلز کی. تو عموماً جو کنسیپٹ ہوتا ہے ایڈیٹوریلز میں یہ بہت زیادہ اسکیٹرڈ ہوتا ہے، تو ان کی پریس ہی بنانا مشکل کام ہے تھوڑا، لیکن ہم پریس ہی پہ ایک الگ لیکچر بنائیں گے تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ پریس ہی کس طرح سے کی جاتی ہے، کمپریہنشن کس طرح سے کی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج ہم اپنا اوپینین اسٹڈی کریں گے اس کا ٹائٹل ہے ریفلیکشن آن پاکستان انڈیا پیس. یہ میں آج یا کل اپلوڈ کر دوں گا. یہ بہت اہم اوپینین ہوگا آئی تھنک، ابھی میں نے اس کو خود بھی اسٹڈی نہیں کیا، پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور اس کے علاوہ ہم ایک اکانومی پہ بھی ایڈیٹوریل اسٹڈی کریں گے، اوپینین اسٹڈی کریں گے، تاکہ ہم جو اگر اکانومی پہ کوئی کویسچن آتا ہے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکیں. وہ جو اوپینین ہے اکانومی سے ریلیٹڈ، وہ اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ماضی کو لے کے چل رہی ہے، ماضی سے لے کے اب تک کس طرح سے پاکستان کی اکانومی نے گرو کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگین آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ایپ ورک نہیں کرتی تو آپ مجھے ای میل کر دیا کریں یا کمنٹس میں بتا دیا کریں یوٹیوب پہ ہی. اور اگر آپ ایسا پلے اسٹور پہ جا کے کرتے ہیں، نیگیٹو کمنٹنگ کرتے ہیں، تو وہاں سے بلاک ہو جاتی ہے ایپ اور اس کو پھر اپڈیٹ ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. اور جو لوگ رپورٹ کر رہے ہیں ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اس میں تمام لوگوں کا فائدہ ہے، تو کائنڈلی اس کو رپورٹ نہ کیا کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.